बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कब्र का बेटा, एपिसोड नंबर 9। मेरा जहन जिस कदर तेजी से तारीकी की तरफ गया था उससे भी ज्यादा तेजी से वापस रोशनी की तरफ आया। मैं आंखें फाड़ कर उस नादीदा हस्ती को देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मेरे पूरे जिस्म में दर्द से तेज से उठ रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने की कोशिश की, मगर कबल इसके कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब होता, उस नादीदा हस्ती का हाथ पूरी कुव्वत से मेरे जबड़े पर पड़ा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जबड़े पर किसी ने तेजाब डालकर उसे गला दिया हो। वो लड़की भी मुझे आंखें फाड़कर यूं देख रही थी जैसे कि मैं कोई पागल हूँ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैंने अपने जबड़े को सहलाते हुए पूछा। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उसने मुझे बालों से पकड़कर मेरे पीछे बनी चट्टान पर दे मारा। एक बार फिर मैं तकलीफ से करा उठा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस मुसीबत से किस तरह से निजात हासिल करूं। ये नादीदा हस्ती कौन है और मुझसे क्या चाहती है? अब तक ना इसने कोई बात की और ना ही मेरे किसी सवाल का जवाब दिया। मेरे हर सवाल के जवाब पर इसने मेरे जिस्म पर सिर्फ नक्शो नगार ही बनाए थे। मेरी हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना भारी पड़ रहा था। मेरा जिस्म कई जगह से जख्मी और लहूलुहान हो चुका था। मैं बेबसी से इस पथरीली जमीन पर लेटा। मैं अब इससे कोई सवाल करके अपने आप को मजीद तकलीफ में डालना नहीं चाहता था। मैंने बेबसी से आंखें बंद करके पार्वती को याद किया, रेणुका देवी को याद किया, मगर हर तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी थी। मैं ऐसी जगह पे आकर कैद हो गया था जहां से निकलने का कोई रास्ता ना था। ये लड़की भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ महवे खैरत बनी तमाशा देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कब तक इन हालात का शिकार रहूंगा, कब तक हालात की गर्दिश मुझे इधर से उधर फेंकती रहेगी। मेरी अपनी जिंदगी का कोई मकसद है भी या नहीं? मेरी जिंदगी में मेरी अपनी मर्जी का कोई दखल है भी कि नहीं? कब तक ये वक्त और हालात मुझे अपने हाथों का खिलौना बनाए रखेंगे? काश कि मैं जान सकता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, मेरा वतन कौन है। ये मेरी कैसी बेबसी है कि मैं हर चीज के बारे में जानना चाहता हूँ, मगर बजात खुद अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर मैं जानता तो सिर्फ इतना कि मेरा नाम शहरयार अहमद है और मैं रात की तारीकी में सदियों पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र में पैदा हुआ। इसके अलावा मैं अपने बारे में कोई बात नहीं जानता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपने माजी के बारे में जानने के लिए क्या करना होगा, किससे मालूम करूं, कौन मुझे मेरे माजी के बारे में बताएगा। मेरी बेबसी की वजह से मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। कब्र की कोख से जन्म लेने वाला बाहिम्मत नौजवान शहरयार अहमद, जो कि बड़े बड़े सूर माओं से टकराया, जिसने हर बुराई का डटकर मुकाबला किया, इस वक्त कैसी बेबसी के आलम में पड़ा आंसू बहा रहा है। जिसने हर चलते शख्स की मदद की, आज कैसा बेयारो मददगार इस पथरीली जमीन पर पड़ा है कोई इस वक्त मेरी मदद करने वाला नहीं है। पार्वती देवी जो कहती थी मेरी शक्ति अपरंपार है, कहाँ है वो और उसकी शक्ति? वो तो मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा बलवान मनुष्य बनाना चाहती थी। अब मुझे मदद की जरूरत थी तो वो कहाँ थी? रेणुका देवी जिसने मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए, मगर जब भी मुझ पर बुरा वक्त आया तो दोनों गायब हुई। क्यों? आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेणुका और पार्वती एक ही तस्वीर के दो रूह हों और मुझे इन हालात तक पहुँचाने में भी उन्हीं का हाथ हो? ये ख्याल मेरे जहन में इतनी तेजी से आया कि मुझे यकीन सा होने लगा कि हो ना हो ऐसी ही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे सिर्फ उलझाया जा रहा हो और मुझे मेरे माजी से दूर रखने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन मुझे मेरे माजी से दूर रखकर इन लोगों को क्या फायदा हासिल होगा? कोई ना कोई जरूर था, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर थी और अब मुझे यकीन हो गया था कि मुझे उलझाया जा रहा है। वरना पार्वती और रेणुका एक ही हस्ती के दो नाम हैं और वो मुझे दोनों रूप में मुकम्मल तौर पर बहकाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे मेरे माजी से दूर रखकर उनको क्या फायदा हो सकता है? ये मुझे वहां पहुंचकर मेरे जहन को घिरा सी लग गई। इससे आगे मेरी सोच जाने से इनकार कर रही थी। अचानक ही अपने बालों में किसी की उंगली का लम्स महसूस करते ही मैंने आंखें खोली। लड़की एक मेरे ऊपर झुकी थी। ये तुझे अचानक क्या हो गया था? उसने मेरे चेहरे से धूल साफ करते हुए पूछा। मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठे हुए कहा। चल पहले तेरी ये जख्म साफ करती हूँ, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, उसने मुझे सहारा देकर उठाते हुए कहा।
مجھے لیے وہ ایک ایسے غار میں داخل ہوئی جہاں فرش پر پہلے سے ہی کئی کھالیں بچھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے ہی آرام کے ساتھ مجھے فرش پر بچھی ہوئی ایک کھال پہ لٹایا اور پھر میرے جسم پر موجود زخم پر نہ جانے کن جڑی بوٹیوں کا عرق لگانے لگی، اور ان جڑی بوٹیوں کے رس سے مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ تیرا نام کیا ہے؟ اچانک اس کمرے کے اندر لڑکی کی آواز گونجی۔ میرا نام شہریار احمد ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ میری ماں مجھے لاجونتی کہتی ہے، وہ بولی۔ پھر اچانک کسی خیال کے زیر اثر بولی، کیا تجھے مجھ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے؟ جب سے تم نے میری زبان میں بات کرنا شروع کی میرا ڈر کچھ کم ہو گیا۔ اس کے بعد سے میرے قریب ہی وہ زمین پر دراز ہو گئی۔ ایک بات تو بتا شہریار، اس نے پرشوق لہجے میں پوچھا۔ باہر کی دنیا سے آنے والا تو پہلا مرد ہے جس سے میں نے دو بدو بات کی، مگر یہاں سے گزرنے والے بہت سے قافلوں کا دور دور تک تعاقب کیا۔ آخر تمہارے جسموں میں کیا عیب ہے جنہیں تم لوگ بڑی احتیاط سے چھپاتے؟ چہرے کے علاوہ میں نے کسی کے بدن کا کوئی حصہ کھلا نہیں دیکھا، اور تیرا لباس بھی عجیب ہے۔ ہم اریانی کو معیوب سمجھتے ہیں لاجونتی، میں نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ہمارا اقدار تم سے بڑا ہی مختلف ہے۔ میری ماں بتاتی ہے وہ شہروں میں ہی رہی، وہ لوگ درندے ہوتے ہیں، مگر میں نے تجھ میں ایسی کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ میں ماں سے پوچھوں گی کہ ایسا کیوں ہے؟ میں دھیمے لہجے سے ہنسا، میری آنکھوں میں شرارے گونجنے لگے۔ سادہ اور معصوم سی باتیں کرتے کرتے وہ میرے قریب سو گئی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میری اب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ نادیدہ ہستی کون تھی جس نے مجھے اس حال میں پہنچایا اور پھر اچانک کہاں غائب ہوئی، اور وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ ان سوالات کے جواب بھی وہی نادیدہ ہستی دے سکتی تھی۔ کافی دیر تک ذہنی جمناسٹک کرتے کرتے نہ جانے کب نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتا رہا۔ تیز چیخیں رات کے آخری حصے میں میری بیداری کا سبب بنی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد کئی سیکنڈ تک تو میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ چیخیں میرے کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ ہیں، لیکن کسی لنگور کی دہشت زدہ چیخوں سے پوری وادی اب بھی گونج رہی تھی۔ میری چھٹی حس اچانک بیدار ہوئی۔ لنگور کی چیخیں کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ تھی۔ میں نے پھرتی سے اپنا بدن سمیٹا، لاجونتی کو آواز دی، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر میں نے غار کی خاموشی میں اندازے سے پورا فرش ٹٹولا، مگر لاجونتی وہاں نہ تھی۔ وہاں موجود نہ پا کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں افراتفری کے عالم میں غار سے نکل آیا۔ پھر چاند کی مدھم روشنی میں مجھے قریب کی ایک چٹان پر ایک انسانی سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس کے قریب ہی ایک قداور لنگور اچھل اچھل کر چیخ رہا تھا۔ لاجونتی، میں نے اس سائے کو آواز دی۔ اس نے میری طرف گردن گھما کر دیکھا اور پھر لاجونتی کی آواز سنائی دی۔ اچھا ہوا کہ تو بیدار ہوا، یہ قبائلی تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اگر میرا لنگور بروقت مجھے ہوشیار کر کے چیخنا نہ شروع کرتا تو یہ آدمخور ہمیں غار میں گھس کر مار چکے ہوتے۔ میں سنبھلتا ہوا تیزی سے اس چٹان تک جا پہنچا جہاں لاجونتی کھڑی تھی۔ نیچے نگاہ ڈالی تو کم از کم 300 فٹ گہری وادی میں چاند کی پھیکی روشنی میں 4 انسان سائے نظر آئے۔ یہ اب کیا چاہتے ہیں؟ میں نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بہت سی باتیں ہوئی۔ میں نے یہ بتایا کہ مقدس تلوار میرے قبضے میں آ چکی ہے، مگر یہ لوگ تجھے لیے بغیر ٹلنے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں جب میں انہیں مقدس تلوار دکھا دوں گی تو یہ مجھے اپنا آقا مان لیں گے، مگر کسی اجنبی کو کسی قیمت پر نہیں بخشیں گے۔ لاجونتی بولی، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس وقت نیچے سے ایک آدمخور چیخ چیخ کر کچھ کہنے لگا۔ وہ خاموش ہوا تو لاجونتی مجھ سے مخاطب ہوئی، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جانوں پر کھیل جائیں گے، مگر اجنبی کو ان پہاڑوں سے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، آخر ان لوگوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ یہ لنگور کس کام آئے گا؟ میں نے اسے یاد دلایا، وہ نشیب میں ہے اور ہم بلندی پر۔ اس وقت لاجونتی کے حلق سے لنگور جیسی ایک تیز چیخ نکلی۔ اس کی آواز کی بازگشت ڈوبنے سے پہلے ہی ایک پتھر سناٹے کے ساتھ نیچے تیر گیا۔ پہلے آدمخور کی چیخ بہت مہیب تھی، وہ تیورا کر نیچے گرا، پھر اس کی کراہ تک سنائی نہ دی۔ اس کے تینوں ساتھی بکھلا کر ادھر ادھر بھاگے۔ میں نے لاجونتی کے ساتھ مل کر وزنی پتھر نیچے لڑکانا شروع کیے اور وہ علاقہ بھرپور دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دوسری طرف وہ لنگور بھاگنے والوں کا رخ دیکھ کر اپنی دم کی مدد سے ان پر مہلت پتھر وار کر رہا تھا۔ بھاگنے والوں میں سے ایک میری لڑائی ہوئی، چٹان کے نیچے بری طرح پس گیا۔ تیسرا لنگور تیر کا نشانہ بنا، چوتھا شاید کسی درار وغیرہ میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نیچے میدان صاف پا کر لنگور نے اب پتھر فضا میں اچھالنا شروع کیے۔ اسی طرح شاید وہ مارکا جیتنے پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک بچ نکلا۔ لاجونتی کی آواز سے گہری تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں نیچے اتر کر اسے تلاش کرنا چاہیے۔ اگر وہ فرار ہوا تو جلد پورے قبیلے کو ساتھ لے کر لوٹے گا۔ تیری بات درست ہے۔
لاجونتی نے کہا اور بے خوفی کے ساتھ نیچے اترنے لگی۔ نیچے پہنچ کر ہمارے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ 2 قبائلوں کے سروں میں ہمارے لنگوریے پھینکتے ہوئے پتھر اس طرح لگے کہ ان کے بھیجے نکل پڑے۔ تیسرے کا بدن چٹان کے ساتھ دب کر سرما ہو گیا۔ چوتھے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے اس کاٹی کی ایک درار چھان ماری، لیکن چوتھے قبائلے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے زمین نکل گئی ہو۔ اچانک اجالا پھیلنے کے بعد ہم اس کی تلاش میں مصروف رہے، مگر ہمیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ سنو یہ شہریار، یہاں سے کچھ دن کے سفر پر ایک خانقاہ ہے جہاں میری ماں رہتی ہے، ہم لوگ وہاں چلتے ہیں۔ خانقاہ؟ ہاں۔ شب و روز چلتے رہے، ہمارا سفر جاری رہا۔ میرے لیے ہر راستہ، ہر چٹان یکساں تھی، مگر لاجونتی کو ان بھول بھلیوں کا قابل رشک شعور تھا۔ وہ قبل از وقت مجھے راستے کی نشانیوں کے بارے میں بتاتی اور آخرکار اس کی باتیں سچی ثابت ہوتی رہی۔ لاجونتی کا پالتو لنگور ہمارے اس پرخطر سفر کا ہیرو تھا۔ وہ ہمارے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے پھل لا کر ہماری توانائی بحال کرتا رہا۔ یہ علاقہ پانی کے معاملے میں بے حد فیاض تھا۔ چوٹیوں سے پگھلنے والی برف جا بجا پہاڑی جھرنوں کی صورت میں رواں نظر آ رہی تھی۔ چھٹے روز ہم دوپہر کے قریب پتھر کی جمی ہوئی شفاف برف پر پہنچے، جس سے منعکس ہونے والی سورج کی کرنیں آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہی تھی۔ اب ہم ایسی بلندی پر پہنچ چکے تھے کہ مجھے سانس لینے میں معمولی سی دقت ہونے لگی۔ چند 100 گز چلنے کے بعد سینہ کسی دھونکنی کی طرح چلنے لگا اور لاجونتی کو رک کر میری سانس کی بحالی کا انتظار کرنا پڑتا۔ مسلسل برف پر چلنے کے باعث پیروں کی جلد پھولنے لگی۔ برف اس قدر سخت اور چکنی تھی کہ ذرا سی بے احتیاطی پر پیر پھسل جاتا۔ شاید وہ سیاہ لنگور بھی ایسے موسم کا عادی نہ تھا۔ اس کی ساری شوخی رخصت ہو چکی تھی اور اس پر بار بار چینکوں کے شدید دوڑے پڑ رہے تھے۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر میں نے دونوں کھالیں مضبوطی سے اپنے سینے کے گرد لپیٹ لی۔ آدم اور قبیلوں سے ٹکراؤ کے بعد راستے میں ہمیں اس قدر صعوبتیں پیش آئی کہ اب خطرات سے میں تقریباً بے نیاز ہو چکا تھا۔ میں نے ایک جگہ سستاتے ہوئے اس سے سوال کیا، ابھی ہم خانقاہ سے کتنی دور ہیں لاجونتی؟ ہماری رفتار بہت سست ہے، اگر اسی ساتھ چلتے رہے تو 2 دن اور لگیں گے۔ کیا تم میری وجہ سے پریشان ہو؟ میں نے اس کا فکرمند چہرہ دیکھ کر کہا، تم تیری طرف سے نہیں، میں آدم ہورو کے بارے میں پریشان ہوں۔ وہ کیوں؟ میں ان کی فطرت سے خوب جانتی ہوں۔ جو شخص بچ کر بھاگا تھا اس کے ساتھ وہ کئی دن پہلے ہمارا راستہ روک سکتے تھے، مگر وہ بڑے چالاک ہیں۔ اگر میرا اندیشہ درست ہے تو وہ کسی بھی لمحے ہمیں للکار سکتے ہیں۔ تمہاری دانس میں وہ ہمارے تعاقب میں ہیں؟ میں نے سوال کرتے ہوئے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر محسوس کی۔ شاید کھل کر بات کرو لاجونتی، شاید میں کوئی معقول مشورہ دے سکوں۔ وہ میرے لنگوروں سے بڑے ڈرتے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ اس سفر میں کم از کم ایک لنگور میرے ساتھ ہے، لہٰذا وہ خاموشی سے ہمارا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ ہماری سمت سے اندازہ کر چکے ہوں گے کہ ہم برفانی میدانوں میں ضرور داخل ہوں۔ اب اول تو میرے لنگور کی حالت بری ہے، دوسرا یہاں دور دور تک پتھر نایاب ہیں۔ برف کی سخت اور موٹی تہہ کو توڑے بغیر ہم ایک کنکر بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور وہ شاید اسی موقع کے منتظر ہوں۔ اس کی پوری بات سن کر میں لرز اٹھا۔ اس کی عمر انہی علاقوں میں گزری تھی اور وہ آدم ہورو کی مزاج شناس تھی، اور اگر اب اسے تشویش تھی تو بالکل بجا تھی۔ میری وجہ سے وہ تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ اس سے سوال کیا۔ اس کا لنگور اس وقت بھی بری طرح چیر رہا تھا۔ غیر برفانی پہاڑوں کے اس جانور کے لیے یہ موسم واقعی سخت اور ناساز تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ شوخ لڑکی اس وقت بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اگر مقدس تلوار ساتھ لے آتے تو کوئی تدبیر بھی ہو سکتی۔ سارا دن ہم رینگ رینگ کر آگے بڑھتے رہے۔ میرے سینے میں اب شدید دکھن ہو رہی تھی۔ شام کے وقت لاجونتی اچانک بری طرح خوفزدہ نظر آنے لگی۔ وہ سختی کے عالم میں برفیلی زمین کو کسی چیز کو کھودے جا رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اسے خوفزدہ دیکھا۔ کیا بات ہے لاجونتی؟ میں ہامتا ہوا جلدی اس کے پاس پہنچا۔ میری ماں، نہ جانے وہ کس حال میں، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی نگاہیں برف پر بنے ہوئے ایک غیر معمولی حد تک بڑے پیڑ کے گہرے نشان پر جمی۔ یہ کیا ہے؟ برفانی آدمی کے قدموں کے نشان، وہ تیز سرگوشی آواز میں بولی۔ یہ بن ماس کی طرح کم از کم 11 فٹ بلند وحشی ہوتا ہے جو آدمی کی طرح 2 پیروں پر چلتا ہے۔ سارے بدن پر بہت لمبے لمبے سفید بال ہوتے ہیں اور اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ انسان کے ٹانگیں پکڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کیا یہ ان اطراف میں کبھی کبھار ہی آتا ہے؟ اس کی حیرت کے پیش نظر میں نے اس سے سوال کیا، ورنہ حقیقت میں تو میں خود خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پہاڑی چوٹیوں کو سر کرنے والی مہارت کے ارکان نے واپسی پر اکثر برفانی انسان کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اور وہ تفصیلات بے حد لرزہ خیز تھی۔ کئی بار لوگ محض اس کو پکڑنے کی خاطر بھرپور تیاریوں کے ساتھ 30,000 فٹ کی بلندیوں تک گئے، مگر اس کی جھلک تک نہ دیکھ سکے۔
ساری کہانیاں بس ان کے قدموں کے نشانات کے گرد گھومتی تھی، جن کی تصویریں سنسنی خیز عنوان کے ساتھ ساری دنیا میں چھپی تھی۔ پھر کسی نے ایک تصویر بھی اخبارات کو فراہم کی جو برفانی پس منظر میں کسی قوی الخبصہ اور قدرے بڑے شخص کے دھندلائے ہوئے پیکر کی تصویر میں صرف اس کی پشت نمایاں تھی اور اس کے مطابق اس کا قد زیادہ سے زیادہ 8 فٹ ہو سکتا تھا، مگر اس تصویر کو بھی لوگوں نے مستند نہ پانا بلکہ اسے کسی ایک سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک ناکام طریقہ قرار دیا گیا۔ مگر اب اس افسانوی کردار کی موجودگی کا پہلا ثبوت میرے سامنے تھا۔ یہ اتنی کم بلندی پر کبھی نہیں آتا، لاجونتی کہہ رہی تھی۔ یہاں تک اتر ہی آیا ہے تو اب خانقاہ خالی اور ویران ملے گی۔ میری ماں شاید اس کا لقمہ بن چکی ہوگی۔ آخر میں اس کی آواز بھرا گئی۔ خدا نے چاہا تو وہ زندہ ہوگی۔ میں نے قریب جا کے اسے دلاسا دیا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں میری طرف اٹھائی تو اس میں آنسو تھے۔ شہریار، میری ماں مر گئی تو میں تنہا رہ جاؤں گی۔ وہ لپک کر میرے سینے سے لگی اور میں نے پوری گرم جوشی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ ایک ثانیے کے لیے اس کی ماں کے لیے میرے دل میں احساس ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو کر اس کی موت کی تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اور ٹھیک اس وقت لنگور نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ لاجونتی تڑپ کر میری باہوں سے نکلی۔ میں گھبرا کر پلٹا تو نوکیلے پھلوں والے لمبے لمبے بھالے ہاتھوں میں سنبھالے آدم ہورو کا ایک جم غفیر برفیلی زمین پر ہماری طرف آ رہا تھا۔ یو خانہ تیری مانا، لاجونتی ان کی طرف منہ کر کے کسی زخمی شیرنی کی طرح دھاری۔ اس کے الفاظ میں جانے کیا سحر تھا کہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم وہاں ہی رک گئے۔ نیزوں کی چمکیلی انیاں بھی نیچے جھکتی چلی گئی۔ یہ بدلتا ہوا منظر اس قدر خوشگوار تھا کہ بے اختیار مجھے اپنی خوش نصیبی پر رقصانے لگا۔ کہاں تو ابھی تک میں مایوسیوں اور خطرات میں گرا ہوا تھا اور اب آدم ہور اس کے روب میں آ گئے تھے۔ حملہ آوروں میں سے ایک شخص نے اپنے نیزہ برف میں گاڑا اور اپنے بدن پر پڑی کھال درست کرتا ہوا نہتا لاجونتی کی طرف آنے لگا۔ لاجونتی کے قریب آ کر اس نے سر کو قدرے خم کیا، مجھے قہربار نظروں سے گھورا، پھر لاجونتی کے ساتھ اپنی مادری زبان میں کچھ گفتگو کرنے لگا۔ ان کے اجنبی مکالمے میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں خاموشی سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ لنگور بھی موقع شناس تھا۔ وہ لاجونتی کے قدموں میں بیٹھا فلسفیانہ انداز میں اپنا کان کرید رہا تھا۔ دونوں کی گفتگو کافی طویل ثابت ہوئی۔ ایک آدھ بار لہجوں میں تندی بھی پیدا ہوئی، مگر پھر گفتگو پرسکون ہو گئی۔ اس سے بات ختم کرنے کے بعد لاجونتی میری طرف مخاطب ہوئی۔ اب وہی ہوگا جس پر تو رضامند ہوگا۔ یہ تیری گرفتاری کا مقابلہ کرتے ہیں یا خون ریز جنگ کا؟ یک بیک میری ساری امیدیں پر اوس پڑی۔ میں پست مردہ لہجے میں بولا، جنگ کا نتیجہ تو صاف ظاہر ہے۔ اگر میں خود کو زندہ سلامت ان کے حوالے کروں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور تمہیں کیا رعایت دی جائے گی؟ انہوں نے میری بیشتر شرائط مان لی۔ تجھے قیدی بنانے کے بعد یہ ہمارے ساتھ خانقاہ تک چلیں گے تاکہ میں اپنی ماں کی خیر خبر معلوم کر سکوں۔ اگر وہ زندہ ہوئی تو میں اس کے مشورے پر عمل کروں گی، اگر وہ خانقاہ پر نہ ملی تو میں تیرے ساتھ واپس چلوں گی۔ اپنی بستی میں پہنچ کر حسب روایت یہ لوگ تجھے زندہ آگ میں جلا دیں گے۔ اگر تو میرے جلنے کا منظر دیکھنے پر آمادہ ہو تو مجھے یہ سمجھوتا منظور ہے، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ یہ میری تجویز نہ تھی، وہ اس سے کم کسی بات پر آمادہ نہ ہوتے۔ لاجونتی میرا شانہ تھپک کر بولی، وہ ہم پر براہ راست حملہ بھی کر دیتے تو ہم مارے جاتے، مگر وہ تجھے زندہ پکڑنا چاہتے تھے تاکہ صدیوں پرانی رسم کے مطابق تیری چتا جلا سکیں، اور محض اسی وجہ سے مجھے یہ رعایت دینے پر آمادہ ہوئے۔ اگر تجھے یہ پسند نہیں تو ان کے مقابلے میں پیش ہوں۔ میرے بات ہی تجھ پر وار کریں گے۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے کر گزرے گی۔ میں نے لاجونتی سے کچھ کہے بغیر اپنے دونوں ہاتھ سامنے کھڑے آدمی کی طرف بڑھائے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کا پورا لشکر پوری قوت سے نعرے لگانے لگا اور لنگور بھی گھبرا کر بری طرح چیخنے لگا۔ پھر کسی جنگلی بیل سے میرے دونوں ہاتھ پشت باندھ دیے گئے۔ لاجونتی اب ایک لمحے کو بھی مجھ سے الگ ہونے کو تیار نہ تھی۔ جنگلیوں نے دونوں کو اپنے نرغے میں لے لیا اور لاجونتی کی بتائی ہوئی سمت پر آگے چل پڑے۔ میرے اندیشے درست سے نکلے۔ یہ قبائلی ان معاملات میں بہت عقل مند ہے، لاجونتی میرے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری تو دعا ہے کہ اس وقت برفانی انسان کہیں سے آ نکلے اور ان سب کے جسموں کو چیر پھاڑ ڈالے۔ میں نے سخت مایوسی کے عالم میں کہا، ہمارا حشر بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ وہ بولی، آگ میں زندہ جلنا اور برفانی انسان کے ہاتھوں مرنا ایک ہی بات ہے۔ میرے مقدر کا فیصلہ تو صادر ہو چکا ہے، ہاں تمہارا مستقبل ابھی غیر یقینی ہے۔ ہم اگرتے ہی جئیں گے اور ساتھ ہی مریں گے شہریار۔ میں تجھے پسند کرنے لگی ہوں۔ میری ماں نے مردوں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہو سکتا ہے اس کا تجربہ ہو، مگر میرا الگ تجربہ ہے۔ ہماری مسلسل باتوں سے اس کا لشکر سالار کچھ بتک گیا۔ اس نے لاجونتی سے گفتگو، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ اسے اندیشہ ہے کہ ہم فرار ہونے کا کوئی منصوبہ تیار نہ کر لیں۔ حکم ناخوشگوار تھا لیکن اٹل بھی۔
ہم دونوں دو مختلف ٹکڑیوں کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ رات کو پڑاؤ میں بھی اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا کہ وہ میرے قریب نہ آ سکے۔ ہمارے معاملات میں وہ حد سے زیادہ حساس نظر آ رہے تھے۔ لاجوندی کے اندازے کے مطابق روانگی کے 8ویں روز خانقاہ کے سار نظر آنے لگے۔ چمکیلی برف کی زمین پر پہاڑی پتھروں سے بنی ہوئی وہ خانقاہ بدھو کے کسی قدیم اسٹوپا سے مشابہہ رکھتی تھی۔ اس کے کلس اور برجیاں دوپہر کے اجالے میں دور ہی سے چمک رہی تھی۔ یہاں راجوتی کی درخواست پر مجھے اور اس کو سب سے آگے چلنے کی اجازت دی گئی۔ نیزہ بردار آدم خورو کا لشکر ہماری پشت پر تھا۔ اچانک لاجونتی نے دور ہی سے ماں کا نعرہ مارا اور قرب و جوار کی ساری برفانی چوٹیاں ماما کی تکرار کرنے لگی۔ پھر خرسو سکوت چھا گیا۔ لاجونتی کی نظریں برفیلی زمین پر ناچ رہی تھی۔ پھر اسے پیر کا ایک بڑا سا نشان نظر آیا۔ یہ ہو پہلے نشان سے مشابہ تھا۔ اس کے بعد تو وہاں سے ایسے بہت سے بے شمار نشانات نمایاں تھے۔ لاجونتی نے خاموشی اور درد بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس سے نظریں چار نہ کر سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پھر ہم اس خانقاہ میں داخل ہوئے۔ سامنے کی رام اور سیتا کی قد آدم پتھریلی مورتیاں پڑی تھی۔ ان کی حالت یہ چل رہی تھی کہ وہ بعد میں نہیں لائی گئی بلکہ خانقاہ کے ساتھ ہی تراشی گئی ہوں گی۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ خانقاہ ویران پڑی تھی۔ لاجونتی نے تڑپ کر ماں کو پکارا اور ایک مرتبہ پھر وہ آواز دور تک گونجتی چلی گئی، مگر اس کا جواب کسی نے نہ دیا۔ خانقاہ کے آس پاس برفانی انسان کے قدموں کے بے شمار نشان تھے، جیسے وہ کافی دیر تک وہاں گھومتا رہا ہو۔ پھر یہ نشانات ایک ڈھلان سے دور تک نیچے اترتے چلے گئے۔ اس کے قریب اس کے آنے کے بھی نشانات تھے۔ لاجونتی غم سے نڈال تھی۔ اس نے نشانات کے تعاقب میں اسی ڈھلان پر اترنا چاہا، مگر قبائلیوں کے سردار نے اس کے بازو مضبوطی سے تھام لیے۔ برفانی انسان کے قدموں کے نشانات دیکھ کر وہ سب بھی صورتحال کا اندازہ لگا چکے تھے اور جلد سے جلد وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتے تھے، مگر لاجونتی سالار کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تلاش میں ان نشانات کا تعاقب کرنا چاہتی تھی۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ فضا میں ایک مخیب اور مختصر سی چیخ ابھری اور سب لوگ دہشت سے چیخے، ایک دوسرے پر گرتے پڑتے خانقاہ سے واپس دوڑ پڑے۔ اس حالت میں بھی وہ مجھے اور لاجونتی کو ساتھ لینا نہ بھولے تھے۔ وہاں تا حد نظر ٹھوس اور شفاف برفانی سلے ہی سلے پھیلی تھی، یا پھر اس برف پوش زمین سے کہیں کہیں اونچے درختوں کی ٹہنیاں اور دیو ہیکل تنے ابھرے ہوئے تھے۔ صدیوں کریم ہزار رسیدہ درختوں پر دور دور تک برگ و بار کا نام نہ تھا۔ وہ آدمخور قبائلی خوف اور دہشت کے عالم میں چکنی اور برفانی سطح پر پھسلتے اور زخمی ہوتے ایک طرف بھاگتے جا رہے تھے اور کریخا آوازیں بلند کر رہے تھے۔ مجھے اور لاجونتی کو انہوں نے اپنے نرگے میں لیا ہوا تھا۔ چند منٹ کے توقف کے بعد وہی دہشت ناک اور مختصر سی چیخ ایک بار پھر ان برف زاروں میں گونج اٹھی۔ بھاگنے والوں کے خاص بگڑ گئے اور وہ بے تحاشا داہنی سمت خطرناک ڈھلوان کی طرف گھوم گئے، کیونکہ اس بار آواز کی سمت واضح ہو گئی تھی۔ اگر وہ سیدھے بڑھتے رہتے تو ذرا ہی دیر میں کسی ناگہانی آفت سے دو چار ہو بیٹھتے، جس کا اعلان وہ چیخ کر دوبارہ کر چکی تھی۔ بھاگنے والے ڈھلانوں پر جمی ہوئی برف کی گہری پرت میں اپنے نیزوں کی انیاں گاڑتے اور اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے نہایت ہی تیز رفتاری سے نیچے اترتے جا رہے تھے۔ ان اطراف میں بے شمار چٹانیں اور غار بکھرے تھے۔ وہ غالباً اپنے دشمن سے پناہ لینے کی خاطر جلدی جلدی غاروں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر اچانک ایک قبائلی کا اندازہ غلط ہوا۔ نیزے کی انی برف میں اترنے کی بجائے اچٹ گئی اور وہ اپنا توازن کھو کر بھیانک چیخوں کے ساتھ نیچے لڑکتا چلا گیا، اور اس کی دہشتناک چیخیں چند ہی منٹ میں دم توڑ گئی۔ ساتھ ہی اس کا بدن ایک دھبے کی طرح لڑکتا ہوا روپوش ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد نیچے سے ایک زبردست دھماکے کی آواز سنائی دی۔ غالباً اس کی لاش کسی گہری وادی میں جا گری تھی۔ لاجونتی نیزے کے بغیر بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ قداور سیاہ لنگور تیز چیخیں مارتا اس کے ساتھ ساتھ سرکندے لگا رہا تھا، مگر میرے لیے قدم جمانا محال تھا۔ ہر لمحہ مجھے اپنا حشر مرنے والے قبائلی جیسا ہوتا نظر آ رہا تھا، مگر وہ سب اپنی دہشت کے باوجود میری جان کی حفاظت پر تلے تھے۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ ہر قیمت پر مجھے زندہ نظر آتش کرنا چاہتے تھے۔ تیسری بار وہ عصبی چیخ قدرے نزدیک سنائی دی۔ ان سب نے بیڑیوں کے بتکے ہوئے ہول کی طرح ایک بار پھر یک بیک سمت تبدیل کی۔ اس کے ساتھ لاجونتی بھاگتے بھاگتے چیخنے لگی۔ یہ برفانی انسان کی چیخیں ہیں شہریار، اگر تو اس کے قبضے میں آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے دردناک موت سے نہیں بچا سکے گی۔ برفانی انسان بستر پر دراز ہو کر اس پہاڑی درندے کے افسانوں کا مطالعہ کرنا بڑا ہی مختلف اور دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے، لیکن لاجونتی کا انکشاف سن کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ کس قدر خطرناک اور کس قدر ڈینجرس ہے۔ یہ باغ دوڑ یوں ہی جاری رہی۔ کافی طویل وقفہ گزرنے کے بعد برفانی انسان کی نئی آواز سنائی دی۔
مگر میرا دل انجانے اندیشوں سے لرز رہا تھا۔ اس گول کے ساتھ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ جو ہی میں نے ایک بڑے تودے کی اونٹ سے نکلا تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ سارے قبائل ایک دوسرے پر گرتے پڑتے یوں واپس پلٹے جیسے سامنے فرشتہ اجل ان کا منتظر ہو، اور وہ منظر تھا بھی اس قدر خوفناک۔ تودے کے پیچھے مجھ سے چند فٹ دور ایک ہولناک بلا اس دہشت زدہ غول کی طاق میں موجود پائی جس برفانی انسان کی کہانیاں مخوضب دنیا میں سنسنی اور دلچسپی کا سبب بنی تھی، زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھا۔ اس کا قد کم از کم مجھ سے 2 گنا تھا، مگر وہ اس قدر لہیم سہیم تھا کہ جسمانی پھیلاؤ کے اعتبار سے میرے سامنے کسی دیو کی طرح نظر آ رہا تھا۔ لاجوندی کے بیان کے مطابق وہ آدمی کی طرح خمدار ٹانگوں پر قدرے آگے کی جانب جھکا ہوا کھڑا تھا۔ اس کا سارا بدن لمبے لمبے سفید بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پیشانی اور چہرے پر بھی ایسے ہی نرم نرم بال اگے تھے، ان میں سے 2 بڑی دہشتناک آنکھیں چمک رہی تھی۔ رخساروں کی ابھرتی ہوئی ہڈی سرخی مائل سفید نظر آ رہی تھی۔ خاطور شانوں پر بھی بال تھے، انگلیوں کے آخری سرے پر عقاب کی چون سے مشابہ جڑے ہوئے سخت ناخن نمایاں تھے۔ اس عفریت پر نظر پڑتے ہی میری زبان گنگ ہو گئی، دل اچانک اچھل کر حلق میں آنے لگا اور قدم کچھ اس طرح سے گر کر زمین میں رہ گئے کہ چند ثانیوں تک میں اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ میرے پیچھے آنے والے قبائل دوڑتے ہوئے مجھ سے آگے نکلتے چلے گئے، اور جب ان کی نگاہ اس برفانی عفریت پر پڑی تو نجات کی راہیں مسدود ہو چکی تھی۔ برفانی انسان ایک مخیف جنگار کے ساتھ آگے بڑھا۔ ایک آدم خور اس کے پیروں کے نیچے بری طرح سے کچلا گیا۔ باقی لوگوں کی بھیڑ میں سے اس نے 2 دہشت زدہ اور چیختے ہوئے قبائلوں کو کھلونوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں اوپر اٹھایا۔ پھر اس نے دونوں کو اپنے چہرے کے قریب لے جا کر بڑی دلچسپی سے ان کا جائزہ لیا اور اچانک پوری قوت سے دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا۔ ان کے چیخوں سے برف پوش وادیاں دھل اٹھی۔ میں اس وقت تک اپنے خاص قدرے پخال کر چکا تھا۔ میں پلٹ کر بھاگا تو ایک وزنی دھماکے کے ساتھ ایک کراہتا ہوا اور چیختا ہوا لہو لہان لوتھڑا میرے قریب گرا۔ میں نے ہڑبڑا کر اس پر نظر ڈالی تو کانپ اٹھا۔ یہ ان دونوں میں سے ایک بد نصیب تھا جسے برفانی انسان نے پکڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی غیر ارادی طور پر میری نظریں پیچھے کی طرف اٹھی۔ برفانی انسان نے دونوں ہاتھوں میں اپنے شکار کی ایک ایک ٹانگ دبوچی تھی اور وہ خلا میں الٹا معلق بری طرح تڑپ رہا تھا، اور برفانی انسان کے ہاتھ آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے تھے۔ شاید وہ اس آدم ہور کو 2 حصوں میں چیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لاجونتی اپنے صحیحے لنگور سمیت نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اس وقت آدم ہوروں کو کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ ان کے سروں پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح برفانی انسان کے چنگل سے بچ نکلے۔ دہشت کی سالم میں وہ اپنے اس اجنبی قیدی کو بھی فراموش کر چکے تھے۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو نہایت ہی سکون سے کسی طرف بھی فرار ہو سکتا تھا، لیکن برفانی انسان کا خوف مجھے اپنے خم نسل کے سہارے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آدم خور غیر مہذب ہی صحیح لیکن میرے جیسے انسان تھے۔ برفیلے انسان کے مقابلے میں میرا اور ان کا خوف مشترک تھا، اور یہ خوف مجھے ان کے ساتھ رہنے پر اکسا رہا تھا۔ اگر میں اس پرخول برفانی ویرانے میں ان سے بچھڑ جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں کبھی ان برف ساروں سے نہیں نکل سکوں گا۔ میرے لیے ہر چوٹی ہر سمت یکساں تھی۔ اس خطے میں میرے لیے کوئی راہ شناسہ نہ تھی۔ اگر میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتا تو زندگی بھر انہی کی اطراف میں بھٹکتا رہتا تاکہ آئندہ برفانی انسان مجھے اپنا نشانہ بنا لیتا۔ اس سے پہلے ہی موسمی سختیاں اور بھوک پیاس میرے مقدر کا فیصلہ کر دیتے۔ وہ سب گول در گول بندروں کی طرح بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی چیخوں سے وادیاں گونج رہی تھی۔ میں بھی مڑ مڑ کر اس برفانی عفریت کو دیکھتا ان آدم ہوروں کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ اچانک ہی چند پے در پے قربناک چیخوں سے فضا لرز اٹھی۔ کچھ ہڈیاں کرکرانے کی آواز آئی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے سر بے اختیار پیچھے گھمایا تو برفانی انسانوں کے ہاتھوں میں اس کے شکار کی ٹانگیں اس طرح نظر آئی کہ ان میں آپس میں کوئی مادی تعلق ہی نہ ہو۔ اس پہاڑی درندے نے اس کے جسم کے حصوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں حصے اس کے ہاتھوں میں لٹکتے تڑپ رہے۔ میں پوری رفتار سے آگے دوڑا۔ میرا دل میں اس وقت کمپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ خلق بالکل خشک ہوا تھا۔ پھر سب سے پہلے ٹیلے پر جمع ڈرے سمے آدم ہوروں کا چکول نظر آیا۔ میں اسی میں ملا۔ وہ سب بری طرح کانپ رہے تھے اور بار بار سر آگے نکال کر برفانی انسان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہے تھے۔